अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेसन में सीखते हैं सूरतुन नस्र के तजवीद रूल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आयत 1। इज़ा ज़ाल का जो मखरज है, इसकी अदायगी के लिए ज़बान की नोक को बाहर निकालना होता है। ज़बान की नोक से पहले का कुछ हिस्सा, यह है ज़बान की नोक, तो ज़बान की नोक से पहले का कुछ हिस्सा ऊपर वाले दो दांतों के किनारों को टच करेगा और ज़बान की ये जो नोक का हिस्सा है ये बाहर नज़र आएगा। तो ये है ज़ाल का मखरज। जिनको नहीं पता ये इसके ऊपर लिख लें, एक मार्किंग कर लें कि यहाँ पर ज़बान की नोक बाहर नज़र आएगी। अब करते हैं मद असली के 2 काउंट्स की मार्किंग। अच्छा, जहाँ जहाँ मद असली आया है वहाँ पर हमने पिंक हाईलाइट कर दिया है। तो पिंक हाईलाइट आपके लिए एक निशानी है, एक अलामत है कि आपको उस हर्फ को 2 काउंट्स लंबा खींचना है। आप उसके ऊपर 2C लिख लें। इज़ा ज़ा में है हर्फ मद अलिफ की 1 काउंट और फतह की 1 काउंट। 1 + 1 = 2, तो यहाँ लिख लें 2C। इज़ा। आयत 2 में है अन्नास का ना में भी अलिफ मदिया है 2 काउंट्स। यदखुलूना में है लाम पर हो रही है वाव मदिया 2 काउंट्स। फी में है या मदिया 2 काउंट्स। दीनी के दाल में है या मदिया 2 काउंट्स। अफवाजा का वाव में है अलिफ मदिया 2 काउंट्स। आयत 3 में आ जाए। इन्नहु के हा में है वाव मदिया 2 काउंट्स। काफ में अलिफ मदिया 2 काउंट्स और यहाँ वाव में भी अलिफ मदिया 2 काउंट्स। तो पिंक हाइलाइटेड वर्ड्स जो है उन सब पर आप मद असली या मद तोबई के 2 काउंट्स देंगे। तो ये थी बात मद असली के मार्किंग की। ओके, अब एक नया रूल देखते हैं, वो है मद वाजिब मुत्तसिल। मद वाजिब मुत्तसिल। ये तो हमें पता है कि मद यानी लंबा करना, खींचना, स्ट्रेच करना। किस चीज को लंबा करना? वो जो 3 हर्फ मद है, अलिफ, वाव, या, इन तीनों को खींचना मद कहलाता है। ये तो हमें पता है। अब आ जाए आयत नंबर 1 पर। आयत नंबर 1 में एक वर्ड है जा एक सिंगल लफ्ज है। ये बात नोट डाउन करें कि जा एक सिंगल लफ्ज है, सिंगल वर्ड है। अब ये जो रेड कलर में है ये है अलिफ हर्फ मद और इसके फौरन बाद है हमजा। अलिफ हर्फ मद और हमजा बैक टू बैक एक ही लफ्ज के अंदर है। तो रूल बनता है कि जब इस तरह की कॉम्बिनेशन आ जाए तो इस हर्फ मद को हम 4 काउंट्स या 5 काउंट्स लंबा खींचेंगे। ऑप्शन है, लेकिन उमूमन हम 4 काउंट्स ही लंबा खींचते हैं। और इस मद का नाम है मद वाजिब मुत्तसिल। मुत्तसिल यानी कि सिली हुई, जुड़ी हुई, मिली हुई। तो ये जो हर्फ मद है और हमजा है ये दोनों एक ही वर्ड के अंदर मिले हुए हैं, एक ही वर्ड के अंदर जुड़े हुए हैं। इस जुड़े हुए होने की वजह से इसका नाम है मद वाजिब मुत्तसिल। या तो आप मद मुत्तसिल कह लें या मद वाजिब कह लें, इट्स द सेम, लेकिन पूरा नाम है मद वाजिब मुत्तसिल। इज़ा जा, इस मद को हम 4 काउंट्स खींचेंगे। जा। अच्छा, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैं आपको जस्ट एक बात याद दिला दूं कि पिछले लेसन में हमने एक मद पढ़ी थी, मद जायज मुनफसिल। मद जायज मुनफसिल जो है ये मद वाजिब मुत्तसिल की बिल्कुल ऑपोजिट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुत्तसिल यानी कि जुड़ी हुई, यहाँ पर ये हो रहा है कि हर्फ मद और हमजा एक ही वर्ड के अंदर जुड़े हुए हैं। लेकिन जो पिछले लेसन में हमने मद जायज मुनफसिल पढ़ा था वहाँ ये हो रहा था कि अलिफ हर्फ मद
اور حمزہ دو علیحدہ علیحدہ لفظوں میں تھے. پہلا لفظ جو تھا وہ الف حرف مد سے اینڈ ہو رہا تھا، اور جو دوسرا علیحدہ لفظ تھا وہ حمزہ سے شروع ہو رہا تھا، جس وجہ سے اس کا نام تھا مد منفصل. اور یہ جو جاء والا جو مد ہے یہ ہے مد واجب متصل. ٹھیک ہے. اچھا، مد متصل اور مد منفصل میں کچھ کامن چیزیں ہیں. سب سے پہلی کامن چیز یہ ہے کہ دونوں کے کاؤنٹس سیم ہیں. متصل اور منفصل میں یا تو 4 کاؤنٹس لیے جاتے ہیں یا تو 5 کاؤنٹس، اور یوزولی 4 کاؤنٹس کو ہی سلیکٹ کیا جاتا ہے. دوسری کامن بات یہ ہے کہ منفصل ہو یا متصل، دونوں میں حرف مد کے فوراً بعد حمزہ ہی آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ تھی کامن باتیں. اب جو میجر ڈفرنس ہے متصل اور منفصل میں وہ یہ کہ متصل یعنی کہ جڑی ہوئی، اس میں حرف مد اور حمزہ ایک ہی لفظ کے اندر جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور منفصل یعنی کہ جدا جدا، اس میں 2 سپریٹ ورڈز کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، حرف مد ایک سپریٹ ورڈ میں ہوگی اور حمزہ دوسرے سپریٹڈ ورڈ میں ہوگی. تو یہ تھی ٹاپک مد واجب متصل کی. اب آ جاتے ہیں تفخیم حروف پر. آیت 1 میں دیکھ لیں، خص دغتن قذ میں ہے حرف صاد، یہاں بھی ہے حرف صاد، اس کے اوپر اپر ایرو مارک کر لیں، یہ ہے تفخیم حرف. اچھا، ہر تفخیم حرف کے نیچے ہم نے پرپل ڈاٹ لگا دیا ہے. پرپل کلر کا ڈاٹ جہاں جہاں لگا ہے یہ آپ کے لیے ایک انڈیکیشن ہے کہ یہ تفخیم حرف ہے. آیت 2 میں ہے یدخلونا کا خو، خو تفخیم حرف ہے، اپر ایرو مارک کر لیں. آیت 3 میں ہے غین، غین بھی تفخیم حرف ہے، اس کے اوپر اپر ایرو مارک کر لیں. تو یہ تھی مارکنگ موٹے حروف کی. اب آ جاتے ہیں حرف رو کے احکام پر. ہم نے پچھلی کلاسز میں دیکھ لیا کہ جب رو پر ضمہ ہو یا فتح ہو تو اسے موٹا پڑھا جاتا ہے، اور اگر رو کے نیچے کسرہ ہو تو اسے لائٹ پڑھا جاتا ہے. آیت 1 میں ہے رو پر ضمہ، اپر ایرو مارک کر لیں، اسے موٹا پڑھیں گے اس ضمہ کی وجہ سے. نصر اللہ. آیت 2 میں رو پر فتح ہے، اپر ایرو مارک کر لیں، اسے موٹا پڑھا جائے گا فتح کی وجہ سے. ورأیت، ورأیت. اگر میں اسے لائٹ پڑھوں تو یہ غلط ہوگا اور آواز ہوگی ورأیت، ور، یہ رونگ آواز ہے. صحیح آواز ہوگی ورأیت، ورأیت الناس. اوکے، آیت 3 میں آ جائے ربکا، اس رو کو بھی موٹا پڑھیں گے فتح کی وجہ سے. اب یہاں تھوڑا سا چینج ہے. واستغفر کا جو رو ہے اس پر ساکن ہے، یعنی نہ فتح ہے نہ ضمہ ہے نہ ہی کسرہ ہے. تو جب فتح ضمہ کسرہ ہے ہی نہیں، ہمیں کیسے پتا چلے کہ اس کو موٹا پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا ہے؟ تو ہم کیا کریں گے، اس کی حرکت ڈھونڈیں گے. فتح ضمہ کسرہ کو ہم ڈھونڈیں گے کیسے؟ رو ساکن سے پیچھے والے حرف پر جا کر، اور تب تک پیچھے جاتے رہیں گے جب تک کہ ہمیں اس کی حرکت نہ مل جائے. یہاں رو ساکن سے بالکل پہلے ہے ف کے نیچے ہے کسرہ، تو اس کسرہ کی وجہ سے ہم اس رو ساکن کو لائٹ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اگر رو ساکن ہے تو ہمیں اس کی حرکت ڈھونڈنی ہوگی، اور حرکت ڈھونڈنے کے لیے ہم پریویس حرف کی حرکت کو لے لیں گے. اور اگر پریویس حرف کی حرکت میں ضمہ یا فتح ہوتا ہے تو اس رو ساکن کو موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر پریویس حرف کی حرکت پر کسرہ ہے تو اس رو کو کسرہ کی وجہ سے لائٹ پڑھیں گے. ٹھیک، تو یہ تھا حرف رو کا رول. اور ہاں، کسی بھی لیٹر کو اگر باریک کرنا ہے تو ہم تھوڑا سا اسمائل کر لیں گے. اسمائل کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے منہ میں کوئی ہوا بھری ہوئی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے حرف کی آواز باریک آتی ہے. ٹھیک، نیکسٹ آ جاتے ہیں لفظ جلالہ کی مارکنگ پر. لفظ اللہ کو کہتے ہیں لفظ جلالہ. لفظ جلالہ سے پہلے یہاں ضمہ ہے، رو پر ضمہ ہے، تو اس ضمہ کی وجہ سے لفظ جلالہ کے لام ساکن کو موٹا پڑھیں گے. اپر ایرو مارک کر لیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اوکے، نیکسٹ آیت 2 میں بھی لفظ جلالہ ہے.
لیکن اس لفظ جلالہ سے پہلے نون کے نیچے کسرہ ہے، تو کسرہ کی وجہ سے لفظ اللہ کو ہم لائٹ پڑھیں گے، فی دین اللہ، لائٹ اسمائل کے ساتھ، فی دین اللہ افواجا۔ اب چیک کریں گے نون مشدد، آیت 2 میں ہے الناس، نون پر مشدد ہے یعنی اس کو اکمل غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، الناس۔ آیت 3 میں بھی ہے نون مشدد، اس کو بھی اکمل غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، انہو کان۔ اوکے، اب ایک نیا رول دیکھ لیتے ہیں، آ جائے آیت نمبر 2 میں جہاں پر ہے افواجن، جیم آخری لیٹر ہے اور جیم پر ہے فتحتین، یعنی یہ لفظ فتحتین سے اینڈ ہو رہا ہے۔ تو فتحتین لکھنے کے طریقے 2 ہوتے ہیں، یا تو بس 2 فتح اکٹھے لکھے جاتے ہیں، یا 2 فتح کے ساتھ ساتھ ایک ایکسٹرا الف بھی لگایا جاتا ہے۔ یہ بس لکھنے کا طریقہ ہے، اٹس جسٹ اے اسکرپٹ، اٹس اے فونٹ۔ اب چاہے فتحتین الف کے ساتھ ہو یا الف کے بغیر ہو، یہ ہوتی ایک سمپل سی نارمل سی فتحتین ہی، یہ ایک تنوین ہی ہے۔ اس الف کو ہم کبھی نہیں پڑھتے کیا ہے؟ صرف فتحتین کو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر فتحتین کے ساتھ ساتھ ایک ایکسٹرا الف لگی ہے جس کا ہونا نہ ہونا ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، تو ہم اس کو ویسے بھی کراس آؤٹ کر لیں گے، ہم اس کو نہیں پڑھتے۔ لیکن مدعا یہ ہے کہ جب کوئی ورڈ فتحتین سے اینڈ ہوتا ہے اور ہمیں اپنی تلاوت کو فتحتین سے وقف کرنا ہے، سٹاپ کرنا ہے، تو ہم وقف کیسے کریں؟ تو کرنا یہ ہے کہ جب ہم اس ورڈ کو فتحتین سے اینڈ کریں گے، اس فتحتین کو ہم بدل دیتے ہیں الف مدیہ سے، افواجن نہیں پڑھیں گے بلکہ اس فتحتین کو الف مدیہ میں بدل دیں گے۔ الف مدیہ ہوتی ہے 2 کاؤنٹس کی، تو ہم اس کو پڑھیں گے افواجا، 2 کاؤنٹس کے ساتھ وقف کیا جائے گا، افواجن نہیں پڑھیں گے، افواجا پڑھیں گے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ اس فتحتین کے عوض ہم نے الف مدیہ لگا دی، اسی کی وجہ سے اس کا نام آیا ہے مد العوض۔ عوض ہم اردو میں کہہ لیتے ہیں لیکن اس کو ہم عربک میں ضاد پڑھتے ہیں، تو عربک میں اس کا صحیح نام ہے مد العوض، مد العوض، یعنی فتحتین کے عوض، فتحتین کے بدلے، فتحتین کے سبسٹیٹیوشن میں ہم نے الف مدیہ 2 کاؤنٹس لگا دی، افواجا۔ اور یہ رول صرف سٹاپنگ کے وقت ہی اپلائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ only while stopping we use مد العوض۔ اسی طرح آیت 3 میں بھی مد العوض ہے، توابا، توابا اینڈ ہو رہا ہے فتحتین سے، فتحتین پر وقف کرنا ہو تو فتحتین کے عوض الف مدیہ لگا دی جاتی ہے، تو یہ ہو گیا توابا، توابن نہیں، توابا، 2 کاؤنٹس کے ساتھ اینڈ کیا جائے گا اور اس کا نام ہے مد العوض۔ اچھا، اگر آپ نے اپنی مصحف میں اپنی قرآن کی کاپیز میں غور کیا ہے تو با فتح کے ساتھ ایک چھوٹا سا میم بھی لکھا ہوگا، تو وہ میم ہے اقلاب کی وجہ سے۔ اقلاب ایک نون ساکن کا رول ہے جو ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن جسٹ فار یور انفارمیشن، اقلاب کا رول یہ ہوتا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا۔ یہاں یہ لاسٹ آیت اینڈ ہو رہی ہے تنوین سے، اور اس لاسٹ آیت کے بعد آتا ہے بسم اللہ، بسم اللہ شروع ہوتا ہے ب سے، یعنی تنوین کے فوراً بعد آتا ہے ب۔ تو اگر ہم توابن اور بسم اللہ کو ملا کر وصلن پڑھیں گے تب وصلن اقلاب کا رول اپلائی ہوگا، جس وجہ سے یہاں پر میم لکھ دیا گیا ہے تاکہ جو وصلن پڑھے انہیں پتا ہو کہ یہاں پر اقلاب کا رول اپلائی کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ لیکن کیونکہ ہم یہاں پر اپنی سورت اینڈ کر رہے ہیں، سورۃ النصر ہم یہاں پر اینڈ کر رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، تو جب ہم فتحتین پر وقف کرتے ہیں ہم مد العوض کو اپلائی کرتے ہوئے توابا پڑھیں گے، توابا، فتحتین کو چینج کر دیا جائے گا الف مدیہ میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا رول مد العوض کا۔ اب ایک لاسٹ رول دیکھ لیتے ہیں نبر، نون با را، نبر۔
نبر یعنی اپنی آواز کو، اپنی آواز کی والیوم کو یا اپنی آواز کی جو ٹون ہے اس کو تھوڑا سا اونچا کرنا ایک پرٹیکولر حرف کو واضح کرنے کے لیے. تو بیسیکلی نبر ہوتا ہے اپنی آواز کو اونچا کرنا کسی خاص پرٹیکولر لیٹر کو واضح کرنے کے لیے. اب نبر کئی اور حالتوں میں ہوتا ہے، کئی اور سچویشنز میں ہوتا ہے، لیکن بیسک سچویشن آپ یہ یاد رکھیں کہ جب واو مشدد ہو یا مشدد ہو، واو مشدد یا مشدد ہو تو نبر ہوگا. کیونکہ اب ہم صرف لیول 1 کے بیسک تجوید رولز ہی پڑھ رہے ہیں، تو اگر ہم اس کو بہت ہی سمپل انداز میں دیکھیں تو وہ یہ کہ واو مشدد ہے، یہ جو واو مشدد ہے اگر ہم واو مشدد کو کھولیں گے تو یہ بنتا ہے واو ساکن پلس واو فتح، واو سکون پلس واو زبر. ٹھیک، تو نبر اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ سننے والے کو پتہ چلے کہ یہاں پر ایک واو نہیں بلکہ یہاں 2 واو ہے. اگر ہم نبر نہ کریں تو سننے والے کو اس سیکنڈ والے واو کی آواز تو آرام سے سمجھ میں آ جائے گی اس فتح، اس زبر کی وجہ سے، لیکن سننے والے کو اس پہلے والے واو کی آواز سنائی نہیں دے گی. تو ہمارا مقصد نبر کے ذریعے یہ بتانا ہے کہ یہاں پر ایک واو نہیں بلکہ 2 واو ہے. تو نبر بیسیکلی ہوتا ہے یہ بتانا کہ یہاں پر سنگل واو نہیں بلکہ واو مشدد ہے. تو اگر میں اس کو نبر کے ساتھ پڑھوں تو آواز ہوگی انہو کان توابا، توابا. تھوڑا سا جرک کہہ لیں، تھوڑا سا پش کے ساتھ یا تھوڑے سے جھٹکے کے ساتھ کہہ لیں. اچھا، اگر ہم اس کو ٹیکسٹ بک کی لینگویج میں، تجوید کی لینگویج میں نبر کو سمجھے تو تجوید کی خاص لینگویج میں نبر ہوتا ہے آواز کو اونچی کرنا کسی حرف کو واضح کرنے کے لیے. لیکن اگر ہم اسے اپنی نارمل لینگویج میں ایک دوسرے کو سمجھانے کی غرض سے کہیں، ایک دوسرے کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تھوڑا سا جھٹکا ہوتا ہے، پش ہوتی ہے، جرک ہوتا ہے، ٹون کو تھوڑا سا ہائی کرنا ہوتا ہے اس کو پش کرتے ہوئے. اگر نبر کے ساتھ نہ پڑھوں تو آواز اس طرح ہوگی توابا، توابا. کوئی جھٹکا نہیں، کوئی آواز کا اوپر نیچے ہونا نہیں، بالکل ہی پلین. لیکن اگر نبر کے ساتھ پڑھا جائے تو توابا، توابا. تو اس لیسن کے تجوید رولز ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.